Very good morning and very warm welcome. Hallelujah, praise the Lord. मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसमें जिंदगी है, शिफा है, कुव्वत है, ताकत है, उस यीशु नाम में आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं जी भाई इकबाल और हमारी प्यारी बहन रसीला दत्त, और पाकिस्तान से हमें कराची से ज्वाइन किया है हमारे बड़े अजीज बेटे जैन, पास्टर जैन एल्बर्ट। हम इन सबको खुश आमदीद कहते हैं जी, और हम का शुक्र अदा करते हैं। जैन जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें ताकि आपसे आपकी आवाज जो हम तक पहुंच सके। हाँ जी, बहुत बहुत आप सबको सलाम जी, और जी आया, वेलकम। कैसे हैं जी आप सब? से बिल्कुल ठीक। थैंक यू जैन, हम बहुत ही आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप आज अभी आप मौका देते हैं। बल्कि मैं सॉरी करना चाहूंगा व्यूअर्स से कि बस मसरूफियात की बिना पर मैं फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि मैं जरूर रेगुलरली ज्वाइन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का शुक्र। तो कनाडा का सुनाई जी, क्या हालात है वहाँ पे? सर्दी का क्या जो अभी चल रहा है सिलसिला? अभी तक तो ग्राफ ठीक ही जा रहा है, पर अगले हफ्ते सुना है कि बहुत सर्दी की लहर आने वाली है। हाँ जी, आज यहाँ पाकिस्तान में कराची में इस दफा बहुत अनएक्सपेक्टेड ठंड हो रही है। देखे मैंने 3 नीचे टी शर्ट है, शर्ट और फिर जैकेट है। कराची में बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड सर्दी पड़ रही है, वरना कभी इतनी होती नहीं है। कराची वालों को वैसे बड़ी सर्दी लगती है। क्योंकि होती नहीं है ना, इसलिए होती नहीं है, इसलिए ज्यादा लगती है। हमारे यहाँ पे जो ना गुजराती कम्युनिटी है ना, वो बेचारे बड़े नाजुक मिजाज हैं, उनको बड़ी सर्दी लगती है। पंजाबी ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ, क्यों जी इकबाल साहब? हाँ जी, पटवारी। हम आदी हैं बरी की जो ठंडी हवाओं के, खुश्क हवाएं, और वो तो पिंडी का मौसम अच्छा रहता है इसलिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो पंजाबी लोग हैं जी, हम तो परवाह ही नहीं ना करते। मुझे एक हमारे जो कोलीग थे ब्रिटिश, उन्होंने कहा कि जनाब ये आपके जो लोग हैं ये बड़े तुंद मिजाज किस्म के लोग हैं। तो मैंने कहा यार बात यह है कि देखें कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो सिकंदर आजम टाइप जो लोग थे वो भी वहां से पंजाब से होके वापस आ गए थे। तो मैंने कहा हम बेसिकली जो पंजाबी है ना, हम किसी के रूल जो है ना वो किसी हाकमियत पसंद नहीं करते। मैं कहा डंगर भी लेना तो भी चंगा लेना, में मज लैनी है तो वेख के, घोड़ा लेना है तो वेख के भी चंगा घोड़ा होना चाहिए। इधर भी हमारे जो सरदार बहन भाई है ना, वो बड़े शौकीन है, उन्होंने मर्सिडीज रखनी है, बाहर निकलना जरा टाई शे ला के इकबाल साहब की तरह, और जनाब अपना सूट पहन के, तो वो किसी की साफ पुना को पसंद ही नहीं करते। मैंने कहा जी हम जो है ना बड़े जो है ना चौधरी टाइप लोग हैं, एरियन, हमारे अंदर एरियन ब्लड है, और हम किसी की हाकमियत को पसंद नहीं करते पंजाबी जो है। तो वाकई आप देख लें कि जो हम लोग हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना हम पसंद करते हैं। हम आजाद लोग हैं, हमें ना हम पे रूलिंग ना करें आप। हाँ जी, हम वेलकम देखते हमारे साथ, तो वो कहेंगे जी हमें तो पूछ ही नहीं रहे जो मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, हम उन्हें वेलकम कहना चाहते हैं। हमारे साथ हमारी अजीज बहन हजरत चांद हैं, सुहेल एल्डर सुहेल साहब हैं, सुलेमान अनिल उन्होंने हमें सऊदीया से ज्वाइन किया है, एल्डर एविने सलाह रखा है, हम उन्हें वेलकम कहते हैं जी। और सब जी बिल्कुल वो जी आपकी तरफ से सबको बहुत सा सलाम जी, और हैव ए ब्लेस्ड डे। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं जी। आज वैसे भी 1-2 मिनट जो लेट ही प्रोग्राम को शुरू किया है, तो हम बढ़ते हैं खुदा उनके पाक कलाम की जानिब, और पहला पत्रस का 2 बाब, और उसकी देखेंगे जो खुदा उनके पाक कलाम में 9वीं से 12वीं आयत तक। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। बहुत ही खूबसूरत ये आयात हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान दें। यूं मरकूम है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई।
آئے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ میری چند دن پہلے اس سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بہت سارے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو شاید یہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا کی گئی ہے جو انفیریٹی کمپلیکس ہے کہ ہم بہت دفعہ دوسری جو قوم کے لوگ ان سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی ہم کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان آیات کے لیے، اور میں ایک گواہی آج صبح شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب آرمی چیپلن تھا تو میں ایک آرمی آفیسر تھے، ان سے ملنے کے لیے گیا، مجھے کچھ سامان چاہیے تھا چرچ کے لیے، تو میں ان کے پاس گیا، کچھ ٹینٹ وغیرہ اور کچھ چیئرز وغیرہ مجھے چاہیے تھی۔ تو جب میں ان کے آفس میں گیا تو ان پہ بھائی کال ان کے ماتھے پہ نا مراب بنی ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو نشان ہوتا ہے وہ کسی کے بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ نمازی ہیں، پریزگار ہیں۔ تو میں جب گیا تو میں نے ان کا سرنیم جو تھا وہ شاہ تھا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ بندہ بڑا کوئی فنیٹک قسم کا ہوگا اور غیر نمازی پرہیزگار ہے، پتہ نہیں میری ہیلپ کرتا ہے کہ نہیں۔ تو جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو بات شروع ہو گئی، تو میں بار بار ان کو شاہ صاحب کہہ کے بلا رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، مجھے کہتے ہیں یار آپ یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اصلی شاہ تو آپ ہو۔ تو میں نے کہا جی وہ کیسے جی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم۔ تو میں نے کہا یار یہ، کہتے ہیں جی انہوں نے اپنی یونیفارم کا جو کھولا ہے بٹن اور نیچے انہوں نے کراس پہنی ہوئی۔ تو میں پریشان، میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں جو سید گھرانے سے ہوں، اور میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں ہماری جو بیبیاں تھیں ان کو بے پردہ کر دیا گیا، تو وہاں پر جو کرسچن جو ننس تھیں، راہب تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے ان کو آ کے تو ان پہ چادریں ڈالی اور ان کو جو ہے نا انہوں نے پردہ کیا ان کے لیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور اس نے میرے ساتھ جو بائبل کی باتیں شیئر کی، تو انہوں نے کہا جی جب تک ہم اس بات کو نہ مانیں ہم تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر ان کو میں نے چرچ میں انوائٹ کیا، میں نے کہا جی شاہ صاحب آپ آئیں، چرچ میں آئیں اور آپ اپنی ٹیسٹمنی جو ہے شیئر کریں۔ میں ان کے گھر گیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کی تصاویر جو ہے لگائی ہوئی تھی، اور میں بڑا حیران ہوا اس بات سے، میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اور جب وہ آئے اور انہوں نے اتنا، آج مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت بہن میسج دیا، انہوں نے کہا کہ دو طرح کے برتن ہوتے ہیں، ایک چکنے برتن ہوتے ہیں، ایک وہ برتن ہوتے ہیں جو پانی کو جذب کر لیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں اپنے اندر۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ پانی کی مانند ہے، اور انہوں نے بھائی مقدس میں سے اس بات کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی جو ہے، یہ خداوند کا پاک کلام جو ہے، اس کو اپنے اندر سمو لیں، جذب کر لیں، اس کو سن لیں۔ یہ نہیں کہ پانی جو ہے آپ کے اوپر سے سلپ ہو جائے، گزر جائے، اس کلام کو اپنے اندر سمو لیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو نان کرسچن ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن بہت دفعہ ہمارے اپنے بہن بھائی جو ہیں وہ اس کمپلیکس میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں جی وہ ہم پہ جو ایک لیبل جو لگا دیا گیا ہے، اور ہم اس بات کو بالکل، میں تو اس لفظ کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم شاہی کہنا، اور بڑی خوبصورت یہاں پہ بات کی کہ تم ایک برگزیدہ نسل، برگزیدہ کا مطلب ہے چوزن ون، سیپریٹڈ، خدا نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا، ہمیں الگ کیا ہے۔ تو کلیسیا جو ہے یہ خدا کی خاص ملکیت ہے، مقدس قوم ہے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میں اپنے بہنوں بھائیوں کو اس مادم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی اس کمپلیکس میں اپنا، ہاں فروتنی ان کا ساری اچھی بات ہے، لیکن جو آپ کا سٹیٹس ہے، کنڈیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ غریب بھی ہو سکتے ہیں، آپ پہاج بھی ہو سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام بھی جو شاید دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن آپ اگر کوئی صفائی کا کام کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کے لیے فخر کرنا چاہیے
क्या محنت سے, خدا کا کلام کہتا ہے کہ محنت کرو تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کو. ابھی آپ دیکھیں یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں, یہاں پہ جو لوگ ہیں چاہے وہ نان کرسچن ہیں, وہ صفائی کا کام بھی کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے وہ لے کے ماپ جناب وہ شروع ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک عزیز, میں جب فرسٹ ٹائم گیا امریکہ تو شکاگو میں, تو وہاں پر وہ جو انکل ان کے پاس بیٹھا ہوا, وہ بڑی انہوں نے اپنے بارے میں بتائی فنی بات. کہتے ہیں یار جب میں ادھر آیا تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے جنہوں نے آنا تھا لینے کے لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا ان کو. تو کہتا ہے کہ وہاں پہ میں نے ایک امریکن کو دیکھا, گورے کو صفائی کر رہا تھا. کہتا بھائی صاحب میرے دل میں بڑا پیڑا لگے کہ میں بیٹھا صاف صفائی کرن دیا. کہتے میرا دل کرے کہ میں سے وہ ماپ لے لوں, میں خود کروں. تو وہ ہمارے اندر جو نا ایک لوگوں نے جو کمپلیکس پیدا کر دیا کہ نہیں ہم کچھ, لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, اور ہمارے کالجز, یونیورسٹیز اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسکول ہیں انہوں نے لوگوں کو اس قابل کیا کہ آج وہ ہم کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم, علامہ اقبال اور ایسے جو بڑے لیڈر تھے وہ کرسچن انسٹیٹیوشن سے وہ پڑھ کے نکلے, پرویز مشرف صاحب سینٹ پیٹرک سے پڑھے. تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو راہ دکھائی ہے. اور کبھی بھی آپ اس کمپلیکس میں نہ ہوں. بے شک ہم سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت دفعہ مارجنلائز کیے جاتے ہیں, سیگریگیٹڈ کیے جاتے ہیں, لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. آئیے خدا کا شکر کریں, اور ہمارا چال چلن جو ہے, ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری بلیور از اے گاسپل. تو آپ کی جو گفتگو ہے, آپ کا جو چال چلن ہے غیر قوموں میں, ویسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں جی خدا کے لوگ ہیں, چاہے وہ غریب بھی ہوں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے سلمز میں کام کیا ہے, اور وہ لوگ جو کہ بڑے غریب بھی ہوتے تھے اور پھر بھی وہ خداون کے نام کو جو ہے نا وہ جلال دیتے. میں اس کو جنرل ہیڈ کوارٹر میں تھا, اس کو میں مطلب پادری نہیں تھا. وہاں پہ ایک لڑکا تھا وکٹر, تو وہ صفائی کا کام کرتا تھا. تو وہ میرے پاس آیا ایک دن, تو مجھے کہتا ہے کہ سر جی کل بڑا مطلب زبردست واقعہ. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی وہ کچھ ہمارے جو بہن بھائی تھے وہ چرچ جا رہے تھے, وہاں پر ایک حوالدار صاحب تھے. تو انہوں نے کہا یار تسی انہیں تیار تو ہو کے جاندے ہو گرجے تھڑیاں بیبیاں بھی, تھوڑی عبادت کی میں ہو جاندی ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ کے لیے آزمائش نہیں ہوتی کہ آپ کی خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں چرچ میں, وہاں پہ وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے یار میں ایک کیا انہوں نے کہ دیکھو ہم تو وہاں پہ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں, میں اردو میں بات کروں گا. کہتا جی وہ میں نے اس کو کہا کہ جی دیکھیں جہاں پہ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں بینچوں پہ یا چلے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا. تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اچھا آپ تو مجھے یہ الزام لگا رہے ہو ہم پہ کرسچن پہ, تو آپ کا یہ حج کیسے ہو جاتا ہے جہاں پر آپ صرف ایک آپ نے اس پہ کپڑا باندھا ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ جاتے ہو, سب آپ اکٹھے ہوتے ہو, تو آپ کو وہاں پہ آزمائش نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یار دیکھو یہ ان پڑھ آدمی, لیکن خداؤں کے پاک روح نے اس کو کیسا کیا. تو خداؤں کا شکر ہو کہ ہمارے لوگ جو چاہے غریب بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی جے یسوع دی, ہم یسوع کو ماننے والے ہیں, اور چاہے غریب بھی ہیں لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے. تو خدا کا شکر ہو. تو ہمیں غیر قوموں میں ہمارا جو چال چلن ہے, ہم ان کو بڑی بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے یسوع سب کچھ ہے. تو ہم دعا کریں گے, اور میں درخواست کو بہن ڈولی سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائے, اور خاص طور پر اس بات کے لیے خدا نے ہمیں تاریکی سے روشنی میں بلایا ہے, اور ہم روشنی کے نور کے فرزند ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کریں. آئیے ہم سب دعا کریں اور سب خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, ایسی امت ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے. وہ بلانگ ٹو گاڈ, ہم خداوند کی ملکیت ہے, اس کے لوگ ہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس 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 رب الافواج, لشکروں کے رب, مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ, ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ ہم تیرے حضور میں آ سکتے ہیں ایک بار پھر, اور تیرے آگے سر جھکا کر تیری جے جے کار کر سکتے ہیں, کیونکہ خداوند تو تمام سجدوں کے لائق ہے, تو تعظیم کے لائق ہے, تمام بزرگی تیری ہے. اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دلدل اور کیچڑ میں سے نکال کر مسیح یسوع کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے تو نے ہماری رسائی اپنے تک کرا لی خداوند, اور تو نے ہمیں دلدل اور کیچڑ میں سے نکالا, یسوع کے لہو سے دھویا, پاک کیا. اور خداوند تو نے ہمیں نہ صرف ہماری شکلیں اپنی ہتھیلی پر کھود لی, بلکہ خداوند تو نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا لیا,
اور खुदावंद एक मुकद्दस कौम बनाया, और जो मुकद्दस हो जाते हैं खुदावंद उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मुकद्दस ठहराए जाते हैं उनको कोई खुदावंद मुजरिम ठहरा नहीं सकता, क्योंकि खुदाए कादर जब किसी को खुदावंद मुकद्दस ठहराता है तो खुदावंद कोई अबलीसी कुव्वत उसके आगे ठहर नहीं सकती। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस इख्तियार के लिए जो मसीह यीशु में हमें हासिल है, कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी सारी कुदरत पर गालिब आओ और वो तुम्हें कुछ जरूर ना पहुंचाएंगी। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि ना सिर्फ हम शाही कायनों का फिरका हैं, बल्कि हमारे पास वो इख्तियारात हैं जो खुदावंद और किसी के पास नहीं। और हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम खुदावंद तेरे नाम से वो काम कर सकते हैं जो हम इंसानी तौर पर अपनी ताकत से, अपनी अक्ल से, अपने फहम से नहीं कर सकते। तेरे जिंदा मुअस्सर ला तब्दील कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद ग्लोबल टीवी और ब्रेकफास्ट टेलीविजन के लिए, पास्टर नोबल के लिए और खुदावंद पास्टर जैन के लिए हम तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं, इनके घरानों के लिए जो मिनिस्ट्री में इनके साथ हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हा खुदावंद जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबको कलाम सीखने और सुनने और समझने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम आगे बढ़ें और फतह करें यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord. हम जी नए दोस्तों को वेलकम कह लें जरा। वॉलो मसी हमारे भाई क्रिश्चियन, आई थिंक फ्रॉम इंडिया, तो हम इन्हें वेलकम कहते हैं। कुछ नए दोस्त जो वहाँ से अभी हमें इंडिया से भी ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ हैं एल्डर अरुण सिंह साहब और एस्टर कोकर, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। बहन स्विचा बेडफोर्ड से हमारे साथ हैं, बड़ी रेगुलर हमारी व्यूवर्स हैं, हम इनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो मैं इन तमाम बहन भाइयों को कहूँगा कि आप फारग ना बैठें, आप कोई काम किया करें। नाश्ता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा काम भी कुछ करें, बल्कि हमारा कि खुदा का काम है, और वो ये है कि आप जरा थोड़ा सा लिंक जो है वो भेजें अपने दोस्तों अजीजों को, और एटलीस्ट जो है ना, ये तो आप छोटा सा काम जो है वो करें कि दूसरों को बताएं इस बारे में। हम थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम यूज नहीं कर सकते मोबाइल, तो लेकिन आप मेहरबानी करके तो ये काम कीजिए हमारे साथ। और ये आपको मैं एक असाइनमेंट जो है वो दे रहा हूँ छोटी सी, कि आप दूसरों को बताएं इस बारे में, और ये इवेंजलिज्म है। तो प्लीज आप इसमें हमारा साथ दें, और हम थोड़ा सा देखेंगे इस बात को। जैन जरा थोड़ी सी वो होता है ना क्लास में, अच्छा जी जो कल सीखा था वो बताएं जरा। जरा दोहराई हो जाए, थोड़ी सी धुलाई नहीं, दोहराई करना। अगर ना सही बताया तो फिर धुलाई होगी, धुलाई जो है ना। कल हम बदरवाह के बारे में बात कर रहे थे, बैड स्पिरिट्स के बारे में बात कर रहे थे, और किस तरह से वो कलीसिया में तफिरके पैदा करती हैं, भाइयों में तफिरके पैदा करती हैं। और हम कैटेगरीज पर बात कर रहे थे कि किस तरह से इब्लीस आकर और वो तरह तरह के नाम लेता है, रिश्तेदारों में नफाक पैदा करता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, और मामू का, चाचू का, फुफ्फो का, और पता नहीं किस किस का नाम वो लेकर तो उनको बाद में लड़वाता रहता है, वो लड़ाई डालकर और जुदाइयां डालकर चला जाता है। तो इस बारे में सीख रहे थे कि कैसे हम इनको कंडेम कर सकते हैं, कैसे हम बतौर लीडर, जिस तरह फौजी तैयार रहता है हर वक्त बॉर्डर पर इनसे लड़ने के लिए, और पौलुस कहता है कि सब रूह के हथियार पहन लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सको। सो मेरे ख्याल से बीइंग अ लीडर और बीइंग अ चर्च पास्टर, हम सबों को हर वक्त मुस्तैद रहने की जरूरत है। और खुदा ने जब हम पिछले दिनों, जब गुजरे महीनों में हम रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में हम बात करें, तो उसमें भी हमने सीखा कि किस तरह से खुदा हमें इल्मियत का कलाम देकर इस्तेमाल करता है ताकि हम रूहों को परख सकें। और कलाम में लिखा है कि हम दूसरों को तो परख लेते हैं लेकिन खुद परखे नहीं जाते। तो ये भी खुदा ने हमें एजाज और इस्तेकार दिया कि हम किस तरह से इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और कलाम कहते हैं इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। थैंक यू, बहुत खूब। अच्छा, एक छोटा सा काम आप ये कीजिएगा कि ये जो ब्लेयर है आपकी स्क्रीन, क्योंकि आपकी पिक्चर भी जो है थोड़ी सी ब्लेयर हो गई है, तो इसको आप चेंज कर लें। कोई बात, अगर बैकग्राउंड जो आएगी भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी जरा। तो कैसा लग रहा है कि आप जो पिक्चर है वो बड़ी फोगी सी हुई है। हाँ जी, तो आज हम जरा देखते हैं जी खुदा के पाक कलाम को। और अगरचे ये बुक रेवलेशन जो है बड़ी गहरी किताब है, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से ये जो सब्जेक्ट है आज का उसको हम लेकर आगे बढ़े, कि इब्लीस का जो, शैतान का जो अंजाम है वो क्या है, उसका कहाँ पर उसका इख्तिताम होगा, और इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ
इन अजीजों के लिए जो कि हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है सुमन दीदी ने, हमने वेलकम कहते हैं। तो मुकाशवा उसका 20 बाब, जी, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 10 हम देखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब, उसकी पहली 10 आयात को हम खुदा के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। और बहन आप हमारे लिए उधर प्लीज आप ये बहन डॉली आप ये वाला तिलावत फरमा दें। सफा नंबर 257 पर, सॉरी 257 पेज, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 verse 1 to 10। जी प्लीज। यहाँ यूं लिखा है मुकाशवा उसका 20 बाब और पहली 10 आयात में, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद आजाब में रहेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शुक्र हो, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ मांगे और खुदा के पाक कलाम की रहनुमाई खुदा के पाक रूह से चाहें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द हो, क्योंकि खुदावंद तू हमारा रहनुमा है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें सिर आसूदा करता है तेरे कलाम के लिए जिसमें जिंदगी है। खुदावंद हमें जिंदगी की रोटी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और प्यारे खुदावंद मैं अपने साथियों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ जब आप तेरे पाक कलाम पर गौर करते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं, बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदा हमारी सोचों को, ख्यालात को अपने कब्जा में ले। और प्यारे यीशु जितने भी अजीज इस प्रोग्राम में शामिल हैं उन सबके साथ, उन्हें जो बाद में रिकॉर्डिंग को देखते हैं, उन सबको बड़ी बरकत देना। यीशु के कादिर आमीन। आमीन। जी भाई, इकबाल हम आपसे शुरू करते हैं कि ये जो आयात हैं, अगरचे हमने पिछले सारे बुआब छोड़ के तो हमने जंप किया है चैप्टर 20 पे, जो कि मैं समझता हूँ कि आज का हमारा खास मजमून है। हम डिमोनोलॉजी पे बात कर रहे थे पिछले दिनों से कि जो अबलीस है उसके बारे में, पुराना जो सांप है उसके हवाले से। तो हमने देखा कि कलीसिया को कैसे रिएक्ट करना है और ये शैतान जो है वो कलीसिया में कैसे काम करता है। आज हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें जरा इस बारे में बताइएगा कि इसका जो अंजाम है खुदा के पाक कलाम की रोशनी में जो हमने देखा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या सोचते हैं इस बारे में? सबको जय मसीह की। अच्छा, ये इससे पहले कि 1000 साल बादशाही शुरू हो जी, तो हम देख रहे हैं कि एक फरिश्ता उतरा, जोरावर नहीं है, जबकि मुकाशवा 9 में एक फरिश्ते को हम देख रहे हैं, उसने अथाह गढ़े को खोल दिया
اور اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ جو ایک فرشتہ ہے جس کو بہت بڑا مشن دیا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے شیطان کو 1000 سال کے لیے اتھا گڑھے میں، یعنی لیک آف فائر یا کہیں اور نہیں، اتھا گڑھے میں 1000 سال کے لیے اس نے اس کو کیا کیا؟ پہلے باندھا، نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے باندھا، پھر باندھا، اتھا گڑھے میں ڈال دیا، اتھا گڑھے میں ڈالا اور اس کے اوپر بند کر دیا، اس لیے کہ دوبارہ وہ قوموں کو گمراہ نہ کرے۔ تو یہ کام تو کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان آیات میں آگے چل کے کہ پھر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی۔ اب اس میں ایک بات اور ہے کہ جو جہنم میں یا ہیڈیز یا وہاں لوگ ہوں گے وہ نیچے ہی رہیں گے، وہ ادھر ابھی ان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو پھر یہ تیاری ہو رہی ہے 1000 سالہ بادشاہی کی، اور آگے جب 1000 سالہ بادشاہی جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر شیطان کو کھولا جائے گا، اور جب یہ کھولا جائے گا تو پھر یہ جا کے ملکوں کے پرائم منسٹرز کو اور ان لوگوں کو ورگلائے گا، کیونکہ اس درمیان جو 1000 سالہ بادشاہی اس میں خداوند یسوع مسیح یروشلم میں اپنا جو کیپٹل ہے وہ قائم کر لیں گے، اور پھر یہ ان کو لائے گا، اور وہ اگلی ایک جنگ ہے جس کو جوج مجوج گوگ مگوگ کی، اور وہ اس لیے لائے گا کہ یسوع کا تختہ بدل دیا جائے۔ اب 1000 سالہ بادشاہی شروع کرنے سے پہلے ایک آرمگڈن کی جنگ ہونی ہے جس کو اس میں جو زبور 83 کے، حزقیل 37 38 کے جو بھی قومیں وہاں بتائی گئی ہیں وہ آئیں گی اسرائیل میں، وہ اپنا کام کریں گی، اور زکریا 14 کے مطابق یہ خدا کا پلان ہے کہ وہ آئیں گے، آدھا شہر لے لیا جائے گا، عورتیں بے حرمت ہوں گی، اور یہ جو سسٹم ہوگا جب یہ ہوگا گریٹ ریولیوشن میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب یہاں تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو، مکاشفہ 19 کی 20 آیت میں جو جھوٹا نبی اور کیا اس کو کہہ لیں، حیوان اور جھوٹا نبی، جی حیوان، وہ حیوان اور اس کے ساتھ جھوٹا نبی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ، تو دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں زین کو انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ زین سے تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو اتھا گڑھا ہے، اور یہاں پر جو بھی ہم بات کر رہے تھے، بھائی اقبال نے بات کی جوج و ماجوج کی، آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا تاکہ لوگوں کو یہ جو یہاں پہ جو الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ جی اتھا گڑھا کیا ہے۔ جی ان دونوں کے بارے میں کل جب مجھے پتا لگا کہ ہم نے اس بارے بات کرنی ہے تو میں کل سے ہی کتاب تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو، ڈاکٹر آرتھر جیمس صاحب کی کتاب ہے برے کی فتح۔ جی تو اس میں وہ بڑا تفصیلی مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں وہ تفسیر کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی پڑھی، اور ہم نے جب ہم علم الآخرت یعنی ایسکٹولوجی پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ چیزیں ساری سیکھی ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں میٹافوریکل لینگویج استعمال ہوئی ہے، جس کو استعاراتی زبان کہا جاتا ہے، یعنی اشارتاً یہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ اور کیونکہ یوحنا عارف پتمس کے جزیرہ پر ہیں اور وہ یہ خط لکھ کر دیتے ہیں، اور رومی سپاہی اس خط کو پہلے پڑھتا ہے اور پھر وہ پڑھ کر کلیسیا کو دیتا ہے ان ساری باتوں کو، اس لیے یوحنا عارف نے اس میں میٹافوریکل لینگویج استعمال کی ہے، اس میں استعاراتی
تشبیہن چیزیں استعمال کی ہیں جس کو جب وہ پڑھتا تھا سپاہی, کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹلی ساری باتیں لکھتا تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ کس بارے بات ہو رہی ہے, اس لیے اس نے تشبیہن باتیں ساری لکھی. اور کلیسیا کیونکہ آلریڈی ان باتوں سے واقف تھی تو وہ ان ساری باتوں کو آسانی سے سمجھ پاتے تھے جب وہ لکھ کر یہ باتیں ساری دیا کرتا تھا. اگر بات شروع کریں ہم اتھا گڑھے سے, تو اتھا گڑھے کے لیے جو یونانی ورڈ میں دیکھ رہا تھا وہ استعمال ہوا ہے آبوسوس. آبوسوس کا مطلب ہوتا ہے ایسا گڑھا یا ایسی جگہ جس کی کوئی سطح نہیں ہے. there will be no surface, وہاں زمین نہیں ہے, وہاں سطح نہیں ہوگی. اگر ابلیس کو وہاں 1000 سالوں کے لیے پھینکا جائے گا, بند کیا جائے گا, تو اگر تو وہ واقعی 1000 سال ہیں تو وہ 1000 سالوں کے لیے اس میں گرتا ہی رہے گا, وہ جا کر کسی جگہ ٹکے گا نہیں. وہ سپیس ہے, آئی ڈونٹ نو, میں پہلے بھی اس پر سوچ رہا تھا کہ وہ سپیس ہے یا وہ کیا جگہ ہوگی کہ جس کا سرفیس نہیں ہے, زمین نہیں ہے, وہ گرتا ہی رہے گا. اور یہ جو 1000 سالہ ہے, میں اس پر بھی تھوڑا دیکھ رہا تھا تو وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ یہ حتمی نہیں ہے کہ وہ 1000 سال ہی ہوں گے, یا اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ. یہ صرف تشبیہن ایک عرصہ دیا گیا ہے کہ اتنے لانگ پیریڈ کے لیے اس کے اثر کو خدا ختم کر دے گا. اور فرشتہ جو اترا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس سے باندھے, ٹھیک ہے, اس کے اثر کو ختم کرے اور پھر مہر کرے. مہر کا مطلب یہ ہے کہ اختیار, اتھارٹی, کنجیاں, جس طرح مسیح نے بھی کہا اسی کتاب میں جب وہ کہتا ہے کہ عالم روا, موت اور عالم روا کی کنجیاں, کیز میرے پاس ہیں. یہاں پر وہ اس کے اثر کو زنجیر سے باندھنے کی نشانی جو ہے, مطلب ہے کہ کوئی طاقتور قوت ہے جو تاریکی میں مسلسل تاریکی ہوگی اور مسلسل اتھا گڑھا. جو اگر آپ یہودا کا خط دیکھیں اور یہودا کے خط کی 6 آیت کو اگر بابا جی آپ میرے لیے پڑھیں تو اور واضح ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں جی, بڑی خوبصورت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اتھا گڑھے کی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا کوئی جو ہے نا, کون سی آیت ہے یہودا کی؟ 6 آیت. جی. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر بات ہم اس میں دیکھیں تو متی کی, لوکا کی انجیل میں بھی ہم پڑھیں گے نہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا. اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور سے بعد میں پڑھیں. لوکا 8 باب اس کی 31ویں آیت میں بھی ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے ذکر ملتا ہے کہ اتھا گڑھا یا وہ جگہ جہاں پر ابلیس کو بند کرنا ہے خدا نے, اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے پھر وہ چھوڑا جائے گا. اچھا, میں اس کو اور ڈیپلی میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے بابا جی بند ہوگا نا, تو پھر وہ بہت زیادہ طیش میں آئے گا, بہت زیادہ غصے میں آئے گا. اور انسان جب بھی غصے میں آتا ہے یا کوئی بھی شخص جب بھی غصے میں آتا ہے وہ رانگ ڈیسیجنز لیتا ہے, وہ غلط اقدامات کرتا ہے. ہوگا کیا, یہ طیش میں آئے گا, اپنے ہتھیار استعمال کرے گا, لوگوں کو گمراہ کرے گا. جس طرح مبشر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ پرائم منسٹرز کے پاس جائے گا, یہاں جائے گا, وہاں جائے گا, اور جذباتی ہو کر وہ رانگ ڈیسیجنز لے گا, اور پھر سدا کے لیے ہمیشہ سے جلتی ہوئی آگ میں اس کو اتار دیا جائے گا, اور پھر اس کے اثر کو اور اس کے کاموں کو مٹایا جائے گا. اچھا, اور یہ جو یہاں پر جو ذکر ہے 8ویں آیت میں, ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گے, یعنی جو ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کے, بہت سارے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنا, کوریا کے بارے میں اور جو ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اگر میں اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو جو لڑائی کے لیے یہاں پر لفظ لکھا ہے کہ وہ جمع کرے گا, اس کا مطلب ہے دھوکہ دے گا. یہ قوتیں زمین کے چاروں طرف سے ہوں گی, مراد عالمگیر سطح پر بغاوت کی جائے گی. لکھا ہے چاروں طرف سے, یعنی ایسٹ, ویسٹ, نارتھ اور ساؤتھ. اگر ہم اسپیسیفکلی کسی جگہ کا لیتے ہیں تو پھر یہ چاروں طرف سے نہیں ہو سکتا. چاروں طرف کا مطلب ہے کہ ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ, یعنی یہ عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر بغاوت کرے گا. وہ یورپ ہو سکتا ہے, وہ سینٹرل ایشیا ہو سکتا ہے, وہ ایسٹ ایشیا ہو سکتا ہے, وہ افریقہ ہو سکتا ہے. وہ پوری دنیا سے بغاوت کرے گا, پوری دنیا سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گا. اور اس کا ذکر ہمیں حزقیل 38ویں باب میں اور 39ویں باب میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے قوم مل کر اسرائیل پر حملہ آور ہوں گی, فوجوں کی تعداد سمندر کی ریت کے برابر بتائی گئی ہے, جو بہت زیادہ تعداد کی نشاندہی کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اخیر زمانہ میں مرد و اکرام دیوتا جو روشنی کے دیوتا ہیں خلاف جنگ برپا کریں گے. بھائی اقبال, آپ اس بارے میں کیا بتانا پسند فرمائیں گے؟ یہ جو بھائی صاحب, پہلے تو کلام مقدس میں وہ ثبوت ہیں کہ اس زمین کے نیچے 5 حقیقی
جو روحوں کے ڈپارٹڈ سولز کے نمبر 1 جس کو آپ کہہ لیں کہ جہنم، دائمی قید، یہ وہ قید ہے، خدا کے خادم بتا رہے تھے یہ اتھا گڑھے سے الگ ہے، یہ وہ خطرناک فرشتے ہیں جو ایک پورے وہاں رکھے گئے ہیں، اتھا گڑھا ہے، پھر اس کو کہہ لیں کہ آگ کی جھیل ہے، اور اس کے بعد ٹیمپریری پیراڈائز بھی پہلے نیچے تھی جو زبور 68 کی 18 کے مطابق جب خداوند نے سعود فرمایا تو وہ اوپر اٹھا لی۔ اب یہ جو باقی 4 ڈپارٹمنٹ ہے، جو ہم اس کو مکاشفہ 20 میں آگے دیکھیں گے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ پھر سامنے آ جائیں گے عالم ارواح میں، جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوشچن آپ کا اگلا کیا تھا جی؟ یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ ہاں جی، جوج ماجوج جو ہیں یہ دیکھیں، یہ کیونکہ ابھی اسی میں کوشچن کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ٹینشن جو چل رہی ہے امریکہ کی اور چائنا کی، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، تو ہم تھوڑا سا پولیٹیکل اس سینیریو میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ابھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ ہوگی، اس کی تفسیر جو بہت سارے مفسر کرتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ انویڈ کرے گا اور وہ جو ویلی ہے حج مجدون کی ویلی، وہاں پر جنگ ہوگی، اور وہ ایک ہم جب اس پہ بات کریں گے حج مجدون کی اس جنگ کے بارے میں، لیکن ہمیں یہ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ جو اقوام ہیں، جیسے بھی ہم بات کر کے زمین کی چاروں طرف سے، تو اس کو میٹافیزیکل جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ اس کی سمجھ آتی ہے بات۔ جو آپ بات اس میں سمجھ رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اس کو دیکھیں، اگر ہم زبور 83 پڑھ لیں، ان قوموں کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ قومیں جو ہیں، اب یہ بھی ایک پروفیسی ہوئی ہے، پیشن گوئی ہے، اور خداوند ان کو گھیر گھار کے لائے گا۔ میں اگر پڑھ لوں اس کو، اگر آپ اجازت دیں جی، بڑی اس میں خاص بات بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ Psalm 83 نہیں، میں اس کی دیکھوں گا جی 4 آیت سے، اور انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں تاکہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس سے مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور حاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے، سور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی حکومت کی ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہے کہ وہ ایکا کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ یہ ایک دیکھیں، جب ایک ٹرم یوز ہوگی اور وہ جو اسلامک کنٹریز، اور یہ اسٹڈیز ہے کافی، اسلامک کنٹریز اور یہ کامونسٹ کنٹریز کا ایک پیک ہوگا جو آپ آرمی کا اور ایک آپ کہہ لیں کہ تجارت کا۔ سو یوریبیا ایک ٹرم آئے گی آگے جا کے، تو یہ مل کے جائیں گے، جس کا ڈینیل کہ جو اس نے دیکھا تھا کہ ایک جو ہے ہاں اس کے لویا اور مٹی، حالانکہ ان کا کوئی بنتا نہیں ہے، لیکن یہ اتحاد تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ سو یہ وہ قومیں ہیں جو جائیں گی آگے، خداوند بتا رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، اور پھر وہ خدا کے خادم نے بتایا 38 اور 39 میں بھی یہ اس کی کنفرمیشن ہے جی، حزقیل جی۔ تو آگے دیکھیں اس میں وہ خداوند ان کو گھیر گھار کے لائے گا جی۔ اچھا، اس میں جو ہم ایک بات جو دیکھ رہے ہیں جو کہ بڑی ضروری ہے مکاشفہ کی روشنی میں، کیونکہ میں جب بات کروں کہ ہم اپنے سبجیکٹ سے نہیں ہٹنا چاہتے، کہ جو اس کا انجام جو ہے ڈیول کا، شیطان کا، یہ پرانا جو لکھا ہے حیوان اور اس کے جو مختلف جو نام جو استعمال کیے گئے ہیں، کیا یہ جو مخالف مسیح ہے یہ ان سے مختلف ہے؟ اس میں ذہن آپ کی کیا اسٹڈی ہے اس میں کہ مخالف مسیح اور یہ ایک ہی چیز ہے، یا مطلب وہ فرق جو جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں ان دا بک آف ریولیشن کے 666 جو ہے، تو یہ کوئی مختلف شخصیت ہے، یا 666 جو ہے مخالف مسیح جو ہے وہ یہ ایک ہی بات ہے؟ بابا جی چاہتا ہوں کہ جو لوگ خدا کے پاک کلام کو ذرا دیکھ لیں تاکہ ان کو اس بارے میں ہم اور زیادہ جو ہے بتا سکیں۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے تاکہ ہم جو ہے دیکھ سکیں اس کو بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کلیئر کیا جائے کہ مخالف مسیح جو ہے، اینٹی کرائسٹ جو ہے، اور یہ جو جس کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں ان دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 میں،
یہ ایک ہی بات ہے, یہ مختلف ہے. تو اس میں لکھا ہے مکاشفہ اس کا 13 باب. بہن اگر آپ مہربانی کر کے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا ساتھ شامل ہو اس گفتگو میں, ہم آپ کو کال نہیں کرنا چاہ رہے. تو اگر آپ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو ہمارے لیے تلاوت کر دیں. بک آف ریویلیشن چیپٹر 13 ورس 11. مکاشفہ 13 باب اور اس کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے, پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا, اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا, اور یہ پہلے حیوان کا سا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا, اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا, اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا, یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا, اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا, اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا, اس کا بت بناؤ, اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی, اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. جی پلیز کیری آن. 18 اور اس نے سب چھوٹے بڑوں, دولت مندوں اور غریبوں, آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی, تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے, جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. جی بھائی صاحب, ایک مکاشفہ 13 باب پہلی 3 آیات میں یہ مخالف مسیح ہے. مخالف مسیح یہاں جو یہاں لفظ لکھا نہیں گیا, یہ پہلا حیوان جو ہے مخالف مسیح ہے, اور 11 آیت سے آگے جو ہے وہ جھوٹا نبی ہے. سو ڈیول یہ ایک ڈرٹی ٹرینٹی ہے, گندی تثلیث ہے. اژدہا جو ہے یہ شیطان کو کہا گیا ہے, اور پہلا حیوان جو ہے وہ مخالف مسیح ہے. شیطان کی مینیفسٹیشن کہہ سکتے ہیں, اس کا ظہور جو ہے مختلف شکلوں میں, اژدہا کی صورت میں اور مخالف مسیح کی صورت میں. جی اب یہ 3 جو ہیں, کیونکہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ 2 تو یہ انسان ہوں گے یعنی مخالف مسیح, اور جھوٹا نبی جو ہیں یہ انسان ہوں گے. لیکن جو ڈیول ہے یہ بڑا جینیس ہوگا, مخالف مسیح بڑا جینیس ہوگا. اینڈ ٹائم پہ اس کو ہنٹ کیا جائے گا, اور یہ اگر تھوڑی اسٹڈی کا ٹائم ہو تو یہ یورپین ہم اس پہ نا, میں چاہوں گا کہ ہم صرف اینٹی کرائسٹ پہ کسی وقت بات کریں گے, لیکن ابھی میں صرف یہ یہاں پر طے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم 20 باب میں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کو اتھا گڑھے میں ڈالا گیا وہ, اور یہ 666 جو ہے, یہ ایک ہی چیزیں یا وہ مختلف جو ان کی مینیفسٹیشن جو مختلف. 666 انسان کا عدد ہے, مینز کہ 18 ڈیجٹ کا ایک چپ بنائی جائے گی جو لوگوں کے ماتھے اور رائٹ ہینڈ پہ لگا دی جائے گی, جس میں ان کا سارا تو خیر وہ بڑی اس پہ لوگوں نے کی ہے. زین, آپ اس بارے میں کیا سوچو, کیا آپ کی کیا اس میں سوچ ہے؟ میں سر, کیونکہ میں شروع سے ہی میں بات کر رہا تھا, میں بائبل کا طالب علم رہا ہوں, اور بائبل پڑھنا اور ڈیپ اسٹڈی کرنا ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا بھی ہے. اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے جو باتیں اس نبوت کی کتاب میں لکھی ہیں, جو اس میں سے گھٹائے گا یا جو لکھی ہیں اس میں بڑھائے گا, وہ ساری آفات جو بائبل مقدس میں لکھی ہیں یا اس کتاب میں لکھی ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی. سو جب when we study and when we talk about the revelation, so ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ اس کو ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مبشر صاحب بہت بہترین طریقے سے اسے ایکسپلین کر پا رہے ہیں. میں جو اس بارے میں سیکھا ہے, جو میری جو اپروچ ہے یا میں جو سمجھ پایا ہوں, جو میرے استاد محترم جب ہم پڑھ رہے تھے مکاشفہ کی کتاب کو, تو اگر آپ ہسٹری سے واقف ہوں تو 2 بادشاہ تھے, نیرو بادشاہ اور 2 مدیان بادشاہ. جو تھے وہ روم میں حکومت کر رہے تھے,
اور دومتیان جو تھا وہ نیرو کے بعد کا بادشاہ تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ نیرو سے بھی زیادہ خطرناک اور نیرو سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ ہے. سو اگر ہم عدد کی بات کریں, اگر ہم ڈیجٹس کی بات کریں, تو وہاں پر جو حیوان, اگر ہم سارے اس کانٹیکس کو دیکھیں تو حیوان جس کی بات کی جا رہی ہے میٹافوریکلی اگر ہم اس کی تفسیر کریں تو وہاں پر وہ نیرو بادشاہ کی بات کر رہا ہے جو کلیسیا پر, لوگوں پر, اس عورت بیسیکلی کلیسیا کی تشبیہ کرتی ہے بادشاہ کی کتاب میں, ظلم ڈھا رہا تھا, قتل کر رہا تھا, اظہار ثانیہ تھی, پرسیکیوشن تھی. تو وہاں پر مکاشفہ کی کتاب لکھتے ہوئے یوحنا عارف سے جب مسیح یہ سارا مکاشفہ لکھوا رہے ہیں تو وہ ان مظالم کی بات کر رہے ہیں, ان ظلم کی بات کر رہے ہیں جو کلیسیا پر ڈھائے جا رہے تھے, جو کلیسیا کو فیس کرنے پڑ رہے تھے, جس کے باعث یوحنا بھی پتمس کے جزیرہ پر ہے, اسی دکھ کے باعث, اسی اظہار ثانی کے باعث. تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, جو لکھا نا, جو اس کا بت بنایا جائے گا. سو نیرو بادشاہ نے, دومتیان نے کہا تھا کہ میرا بت بنایا جائے اور جو شخص جو بھی اس بت کے آگے نہ جھکے اسے قتل کر دیا جائے, اسے مار دیا جائے, اسے مختلف طرح کی اظہار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس بت کے سامنے, یعنی اس دیوتا کے سامنے جسے زندگی اور روشنی کا دیوتا کہا جاتا تھا, اگر وہ نہیں جھکتا تو اسے اس کے سامنے نہ جھکنے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سو یہ جو عدد استعمال ہوا ہے, اگر یوحنا عارف ڈائریکٹلی دومتیان لکھ دیتا کہ دومتیان کی بات ہے, اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے بابا جی, اگر آپ 18ویں آیت پڑھیں, 13ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے. جی بالکل. یہیں سے مبشر صاحب, یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے, حکمت کا یہ موقع ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عدد کو یا اس ساری اس کوٹیشن کو, اس آیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو حکمت کی ضرورت ہے. حکمت کا یہ موقع جو سمجھ سکتا ہے وہ اس حیوان کے عدد کو گن لے, کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. ٹھیک ہے, یہ آدمی کا عدد ہے, اور آدمی کے عدد سے مراد وہ بادشاہ, وہ سارے بادشاہ جو ابتدائی کلیسیا پر پرسیکیوشن لا رہے تھے. اگر آپ کی نظروں سے بابا جی کتاب جو شہیدان روم, ریڈ کلر کی کتاب ہے, چھوٹی سی, میں نے پڑھی ہے شہیدان روم, اور ایک اور بہت زبردست کتاب ہے, میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, شہیدان مکاشفہ. جی, شہیدان کارتھیج ایک کتاب ہے, وہ پاکستان کے بھی آزاد ہونے سے پہلے کی ایک کتاب ہے, مجھے لیاقت صاحب نے دی تھی. اس میں بھی یہ ساری ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے جو بادشاہ گزرے ہیں اور کس طرح سے پرسیکیوشن کا کلیسیا شکار رہی ہے. اس عدد کو 666 سے وہ تشبیہ دیتے ہوئے, بیسیکلی ہم جب اسے پڑھ رہے تھے تو وہ دومتیان کی بات کر رہے کہ دومتیان بادشاہ جو ہے جو کلیسیا پر مظالم ڈھائے گا کلیسیا کو, کیونکہ رومی نام میں ہر نام کا ایک عدد ہوا کرتا تھا. تو اگر ہم دومتیان کے نام کو, ڈومیشیس کنگ کے اگر ہم نیم کو ڈیپلی دیکھیں تو یہ 666 کا عدد بنتا ہے. 3 دفعہ 6 اس کے نام کے عدد میں آتا ہے. رومن نیمز میں ہمیشہ, گریک نیمز میں ہمیشہ نام کو عدد سے گنا جاتا تھا. تو یہ اس کی تشبیہ کی جا رہی ہے, لیکن اگر ہم اسے لٹرلی لیں, اگر ہم اسے آج کے روحانی معنوں میں لیں تو یہ اس مخالف مسیح کی بات ہے, اس ابلیس کی بات ہے. جس طرح بھائی صاحب کہتے ہیں بشر صاحب, پرانا سانپ کون, جس نے عدن میں ہوا کو گمراہ کیا, وہ پرانا سانپ ہے. پھر اسے اژدہا کہا گیا ہے, پھر اسے, اور اس کی جس طرح سے بابا جی آپ کہتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن ہے, لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتا ہے. روپ چینج کرنا اور دوسری اشکال میں آنا, کریکٹرز میں آ جانا, یہ اس کی خصلت میں شامل ہے, یہ اس کی کریکٹر میں شامل ہے. بہت بہت خوبصورت. ہم ضرور اینٹی کرائسٹ پہ پورا ایک سیشن رکھیں گے. بھائی اقبال, جب ہم بات کریں اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے شیطان کی, اور اس کا تھاگڑے میں گرایا جانا اور وہاں پر اس کو مور کر دیا جانا, کلیسیا کے لیے آپ بتائیے کہ اس 21 سینچری میں, 21ویں صدی میں, جہاں پر لوگ شاید اس کتاب کو زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ جیسے بھی زین بتا رہے تھے کہ اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہیں, جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار کامن پرسن ٹو انڈرسٹینڈ. جب تک آپ اس کی پوری تفسیر میں نہیں جاتے, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نہیں جاتے, تو بڑا اس کے مطلب, اب ظاہر اس کے مختلف مفکر ہیں, انہوں نے مختلف اس کے بارے میں رائے جو دی ہے. لیکن میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کرنا اپنے بہن بھائیوں کو, مسیحوں کو, کہ جو ابلیس ہے اس کا انجام کیا ہے, اور ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مین جو میرا اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے, we need to encourage people that there shouldn't be any fear of this devil, کہ اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے
وہ کیا ہے. تو آپ ذرا اس بارے میں کنکلوڈ کیجیے کہ ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں، جو خداوند کے لوگ ہیں، ہمارے لیے کس حد تک اس میں امید کا پیغام ہے، اور کس حد تک ہمیں ہمارے ایمان کو یہ بات تقویت دیتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ یہ اتھا گڑا ہے اور ہمیشہ کی اذیت ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ پلیز کنکلوڈ کر دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس میں پھر ایک بات ضرور کہوں گا. دوسرا تھسلنیکیاں 2:6 اور 7 میں تو ہم شیطان کو، اژدہا کو، اینٹی کرائسٹ اور جھوٹے نبی کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ الگ الگ شخصیات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ایک ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، ایک ہے جتنی دیر تک وہ دور نہ کیا جائے وہ بے دین ظاہر نہ ہوگا. تو ہاں جی، اور پھر وہ آگے اس کا ہے. تو یہ اینٹی کرائسٹ کا سارا معاملہ ہے. اب بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جی، کلام اپنا ترجمان خود ہوا کرتا ہے. اگر ہم بائبل ایک ایسی ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اور کوئی اس میں کوئی ایگزامپلز لیں. سیدھی اس میں ایک بات ہے، کیونکہ اگر بائبل ہے تو بائبل اپنا ترجمان آپ ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے مکاشفہ آپ نے 20 باب پڑھایا، اور اس کے بعد مکاشفہ 6 میں بھی دیکھ لیں. اصل میں یہ مہر لگنی ہے، مہر لگے گی، اور وہاں لکھا ہوا ہے جنہوں نے اس کی مہر نہیں لی. اب یہ کوئی نام نہیں ہے کچھ، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ماتھے پہ اور رائٹ ہینڈ پہ لی جائے گی، اور یہ ایک حقیقت ہوگی. اور یہ بالکل، اور بڑی جگہ لکھا ہوا ہے. جو نہیں لیں گے، کیا نہیں لیں گے؟ نام نہیں لیں گے. اب یہ متیان وغیرہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا خدا کے خادم نے بتایا، پر بائبل جو ہے اس میں یہ بات 100% کلیئر ہے. اور وہاں بتایا ہے کہ جنہوں نے نہیں لی وہ مارے گئے. اور 6 باب کی 9ویں آیت میں دیکھ لیں کہ یہ وہی لوگ پھر ہوں گے جو تخت کے نیچے شور ڈال رہے ہیں آوازیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہر اب چرچ نے تو اٹھایا جانا ہے، لیکن وہ چرچ کا وہ حصہ جو زمین پہ رہ جائے گا، خدا ہر دور میں گوار رکھتا ہے. دیکھیں اس کا بھی ہے، عبرانیوں 9:28 میں لکھا ہے، وہ جو لوگ ایماندار بلیورز نہیں تیار ہوں گے وہ پھر رہ جائیں گے ادھر، لیکن وہ قتل ہو کے آئیں گے، اور وہ شیطان کی مور نہیں لیں گے. اور اچھا، اب جہاں تک شیطان کا، تو بائبل میں 100% بتا دیا گیا ہے کہ شیطان، گرائے گئے فرشتے اور جتنے ملاؤن لوگ ہوں گے وہ سارے آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. یہ ان کی پرماننٹ جو ہے یہ ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ تھرون کی ججمنٹ، سفید تخت کی ججمنٹ ہو جائے گی، جس میں وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کا بھی حساب ہو جائے گا. پھر کوئی جو ہے وہ گناہگار نہیں رہے گا. اس کے بعد پھر مکاشفہ 20 میں نیا یروشلم اترتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے جو خداوند میں ہیں وہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی جو ہے شیطان کو اس لیے روکا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا دور ہوگا، بڑا ہی اچھا دور ہوگا. اور اس لیے جو شیطان ہے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. لیکن دیکھیں نا، جو ہی وہ چھوٹے گا وہ پھر اپنے کاموں میں لگ جائے گا اور قوموں کو لائے گا. اور بائبل میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، حزقیل میں بھی، کہ میں قوموں کو گھیر کے لاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے اور 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا. میں یہاں پر اس کو کنکلوڈ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو کو، کہ ہمارا جو مین جو پرپز اس اسٹڈی کا وہ یہ تھا کہ ہم پہلی تو بات جو میں تھوڑا سا پچھلی اسٹڈی کی طرف جانا چاہتا ہوں، ایک تو میرا یہ مقصد تھا کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت بڑی حقیقت کو جانیں کہ شیطان جو ہے وہ قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور ہمارا مقابلہ ہے. وی آر ان اسپرچل وارفیئر، ہم وار زون میں ہیں، اور ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ابلیس کی جو یہ افواج ہیں ان کے ساتھ ہے.
اور خون و گوشت سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, انسانوں کے ساتھ نہیں. اور ابلیس جو ہے وہ اترا ہے بڑی تیزی کے ساتھ, وہ دنیا کو گمراہ کرا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا 666 کی, اور وہ جو چھاپ کی بات کر رہے تھے, میں نے بہت سال پہلے جب اس پہ ریسرچ کی, اور اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں کرنسی کی اور پلاسٹک کارڈ کی, اور پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی. ابھی میں نے دیکھا امریکہ کینیڈا میں تو بالکل ابھی کیش, بہت سارے جو جگہ وہاں پہ کیش لیتے نہیں ہیں, اور کارڈ بھی جو ہے اس کا بھی سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ فون پہ اب دیکھ لیں ساری وہ آپ کی جو چپ جو ہے اس پہ سارا کچھ آ گیا. اب کارڈ بھی لوگ کیری نہیں کرتے. اب وہ بات آ رہی ہے چپ کی, کہ اب وہ بات ہوگی کہ وہ انفیوز کی جائے گی ماتھے پہ یا ہاتھ پہ, اور اس پہ پوری ایک جو ہے اسٹڈی جو ہے وہ دی گئی ہے. تو آپ کچھ بھی کیری نہیں کریں گے, اپنی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر وہ جو انفیوز کر دی جائے گی, تو اس مطلب یہ کہ آئی ڈی جو ہے چرائی نہ جائے. اور پھر وہ ساری چیزیں جو ابھی دیکھیں, جن کے پاس بیچاروں کے پاس کارڈ نہیں ہوتے, جن کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ بیچارے شاپنگ نہیں کر سکتے, کہتے نہیں جی کیش ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی. تو ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر یہ جو بائبل کی جو بات ہے اس طریقے سے پوری ہو کہ جو اس کے انڈر ہوئیں گے ابلیس کے مخالف مسیح کے, جب اس کا اختیار ہوگا تو وہ ایک بڑی سپر پاور سمجھ لے کہ ایسی شخصیت جو کہ حکمران بھی کو ہو سکتا ہے, کوئی لیڈر بھی ہو سکتا ہے, ریلیجس لیڈر بھی ہو سکتا ہے. وی ڈونٹ نو ایٹ دا مومنٹ, لیکن اس پہ ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں. لیکن میرا کہنے مقصد یہ ہے کہ مسیحی جو ہیں, جو ہم لوگ ہیں, ہمیں اس بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہارا ہوا ہے, شکست خوردہ ہے. اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ اتھا گڑا ہے, ابدی ہلاکت ہے. جیسے زین نے بڑی خوبصورت بتایا, اس کی کوئی سطح ہی نہیں ہے کوئی اس کی, ہے نا. اچھا, وہ ابدی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ بجھے گی نہیں, اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ نہیں کہ کوئی چلو جی اوون میں ڈالا اور چلو جی ختم ہو گئی بات. وہ آپ نے بڑی بینی ہن کی کوٹیشن یاد آ رہی ہے اسی کنکلوژن کے ساتھ. بینی ہن بڑی زبردست اپنی کتاب میں لکھتا ہے, ابلیس کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہتا ہے کہ I have no past but you also don't have any future. ہاں, وہ میں کل بالکل یہ بات کر رہا تھا کہ ابلیس کو یہ کہنے کی ضرورت ہمیں کہ ٹھیک ہے, تو اگر ہمارے ماضی کو ہمارے سامنے لاتا ہے, ہمارے گناہوں کو سامنے لاتا ہے, خدا تو نہیں لاتا. پاپ خدا نے چپ کے ساڈے سٹے دور دراڑے, تو ہمارا کوئی پاسٹ نہیں ہے, ہمارا فیوچر ہی فیوچر ہے. وہ پاسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا, خداوند نے جو ہے نا وہ ختم کر دے ہمارے پاپ جو ہے. تو ہمارا جو بڑا برائٹ فیوچر ہے, لیکن ابلیس کا برائٹ نہیں ہے, ڈارک ہے. تو یہ دراصل میں اپنے عزیزوں کو, اپنے سننے والوں, دیکھنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ we need to be very encouraged, we need to be very very strong in our belief that our destination is very bright. ہماری جو منزل ہے وہ بڑی شاندار ہے. ہم اس کی بھی ایمانداروں کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن آج ہم چونکہ ابلیس کی بات کر رہے تھے, پرانے اسلام کی بات کر رہے تھے, حیوان کی بات کر رہے تھے, اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ابدی ہلاکت ہے. پریز دی لارڈ, کیونکہ خداوند نے صلیب پر جان دے کر ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہے, اور وہ غالب آیا ان تمام باتوں پہ. تو ازل سے ذبح کیا ہوا برا وہی تعریف حمد اور بزرگی کے لائق ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے جی اجازت لینے کا, اور لیکن اس سے پہلے ہم دعا کے بغیر تو نہیں جانے والے, اور نہ آپ کو جانے دیں گے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے, دعا میں ٹھہریے. چند منٹ ہم آپ کے لیں گے اور دعا کریں گے, خدا کا شکر ادا کریں گے کہ خدا کا پاک کلام یہ بتاتا ہے, ہمیں ہی سکھاتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بڑی مختلف کتابیں لکھی کہ موت کا منظر کیا ہوگا جی, قبر میں کیا ہوگا, اور بڑی بڑی عجیب قسم کی باتیں. تو وہ پڑھ کے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن سب سے جو اوتھینٹک جو بات ہے ہمارے پاس, جو خداوند کا پاک کلام ہے, جو دنیا کی بیسٹ سیلنگ بک ہے, خداوند کا لا تبدیل مسند جو پاک کلام ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے, اور ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ کیا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. ول کنٹینیو دس ڈسکشن, اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے سارے سبجیکٹ کے لیے, اور آج کی ساری اسٹڈی کے لیے, آپ کے لیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے, اور وہ جو آپ دونوں جو بات کرے وہ بات ایک ہی ہے, وہ مینیفیسٹیشن کی بات ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ نیرو جو بادشاہ تھا یا دومیتن کی جو بات ہے اس میں ابلیس نے انکارنیٹ کیا ہو, اور ابھی جو دنیا کے جو بھی سپر پاور, جو بھی شخص آئے گا, سپر ہیومن بینگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو مخالف مسیح ہوگا. اور اس کے بارے میں خیر لوگوں کی اپنی رائے ہے, کوئی کہتا ہے جی وہ پوپ ہوگا, کوئی کہتا ہے جی وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. وہ تو مطلب ایسے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی کیا رائے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ سیریسلی.
کہ جی وہ یہ ریلیجس لیڈر ان کے بارے میں. اب وہ بیچارہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چلا گیا, کہتے جی ڈونلڈ ٹرمپ مخالف مسیح ہے, کوئی اوباما کو کہتا تھا, لیکن ایسی بس وہ تھیریز ہے نا اپنی اپنی. تو پوپ صاحب بھی بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ایسے لوگوں کی یہ باتیں ہیں, لیکن گاڈ نوز کہ وہ کون ہوگا, کس طرح کا شخص ہوگا. تو ہمیں ایسی باتوں پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بائبل مقدس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لوگوں کی جو ہوتی ہے نا تھیریز ایسی ہوتی ہیں, نظریات بدلتے رہتے ہیں اور ان میں فلکچویشن ہوتی ہے. تو بائبل کی بیس جو ہے وہ سچائی پہ ہے, نظریات پہ نہیں. خدا ان کی یسوع پہ ہے, اس نے کہا کہ میں راہ حق اور سچائی ہوں, میں ہی زندگی ہوں. تو ہمیں سچائی کو دیکھنے کی ضرورت کہ سچ کیا ہے. اور یہ جو لوگوں کی جو ہوتی ہے نا رائے اور جو اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں, ہمیں ان پہ کان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بدل سکتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ آ جائے گی, کوئی اور نیا شخص آ جائے گا تو اس کو کہیں گے جی اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے یہ مخالف مسیح ہے, یہ ریلیجیس لیڈر مخالف مسیح ہے. تو ایسی باتیں نہیں ہیں. بائبل جو ہمیں بتاتی ہے ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سر بائبل اتھینٹک ہے, بائبل جینوین ہے. بس میں ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے, زبردست آیت ایک یاد آ گئی. میں انکریج کرنا چاہوں گا سارے ویورز کو, اور میں اپنے لیے بھی اسی سے انکریجمنٹ لوں گا. رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے, بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں, اس نے ہمیں موت اور گناہ کی شریعت سے آزاد کیا ہے. یہ سب سے بڑی موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. آمین آمین. ہاللیلویا. جی بھائی اقبال, اگر آپ کنکلوڈ کیجئے گا دعا کے ساتھ. پہلا یوحنا کا خط اس کی 5:13 میں لکھا ہے, پالوس بتا رہا ہے ایمانداروں کو, تم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہو, اور تمہیں پتا ہو, دنیا کو پتا ہے کہ نہیں, تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہوگے نہیں, ابھی سے ہے. افسیوں کا خط 2:6 میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں یسوع کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گا, بٹھا دیا. ہاللیلویا. ہمارے ساتھ ہیں جی پاکستان سے, لاہور سے, ہمارے بڑے عزیز بھائی دوست, میرے کلاس فیلو بھی ہیں, پاسٹر ریورنڈ منیر مسیح پھول. واقعی پھول کی طرح بڑے خوبصورت ہیں یہ, اور انہوں نے جوائن کیا. پہلے وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہتے, آتے تھے بڑے ریگولر. تو میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آ رہے ہیں اور کسی دن آپ سے خدا کا پاک کلام سنیں گے. میرے دوست بھائی بڑے بڑے پیارے خدا کے خادم ہیں, لاہور میں خدا کی خدمت کریں. اور ہمارے ساتھ ہیں البرٹ داس صاحب ایسٹ لنڈن سے, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں ان کا. انہوں نے بڑا تعریف کیا, تھینکس فار ونڈرفل میسج. آف کورس یہ خدا کا پاک کلام ہے, اور میں شکرگزار ہوں اپنے ان کنٹریبیوٹرز کا, گیسٹ کا, جو کہ حصہ ہیں اس پروگرام کا, کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو, ابھی یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چل سکیں. تو بھائی اقبال آپ ذرا دعا میں رہنمائی فرمائیے گا, اور 2 نام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کو آپ ضرور سب بہن بھائی ان کے لیے دعا کیجیے. ہماری عزیز بزرگاں ہیں مسز سنگھ, آپ ان کے لیے دعا کریں, اور ہمارے پیارے بھائی ہیری چاند, آپ ان کے لیے دعا کریں, اور مسز برکت کے لیے ہماری بزرگاں ہیں, خدا ان کے ساتھ ہو. اور آج ہماری نیز جو ہے, ہماری بیٹی جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں بھی پاکستان کے لیے, ان کی فلائٹ تھی آج صبح, اسٹیلا اور ان کے بچے, آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. میکائل کے لیے, انایا کے لیے, جو خدا ان کے ساتھ ہو. اور بھی جو لوگ سفر کر رہے ہیں سب خدا ان حفاظت نگہبانی کرے, اور بالخصوص پاکستان کے حالات کو آپ خدا ان کے سامنے رکھیں. تو بھائی اقبال آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ, تیرا شکر, تیری تعریف, تیری حمد, تیری ستائش, تیری مہما, تیری استوتی ابدل آباد ہوتی رہے. اس وقت اے باپ ہم تیرا دل سے شکر بجا لاتے ہیں تیرے بیٹے یسوع ناصری کا. جب ہم گناہوں میں لت پت تھے تو خداوند تجھے ہم پہ ترس آیا, اور دنیا پہ ترس آیا, اور یسوع کے مار کھانے اور اس کی قیمتی افضل قابل قربانی اور اس لہو کے وسیلہ سے اے باپ تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم دھل جائیں. شکر کرتے ہیں اے باپ. اے یسوع جی, آپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا بلکہ دوسرا مددگار پاک روح خداوند دے دیا. پاک روح خداوند, ہم آپ کا بھی شکر اس لیے بجا لاتے ہیں کہ یہ زندہ مؤثر لا تبدیل کلام آپ نے اس کو تحریر کرایا, اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, اور یہ زبور 119 کی 89 ورس میں آسمان پر بھی قائم ہے. اب خداوند شکر کرتے ہیں. اس وقت سب سے پہلے ہم اپنے جانے انجانے غلطی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یسوع کے لہو سے دھلتے اور بڑی دلیری کے ساتھ خداوند ہم اسی تخت کے آگے آتے ہیں جہاں سے گرجیں, بجلیاں, آوازیں اور یسوع نام میں معجزات کا دریا بہتا ہے. اس وقت خداوند جو بھی لسٹ تیرے حضور پیش کی گئی ہے
خداوند تیرا تخت تیرے بچوں کے درمیان لگا ہے. Yes. خداوند یسوع کے نام میں جو ضرورت بیان کی گئی ہے اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند تو بڑی برکت دے. یسوع کے دی گئے اختیار سے ہر اس بیماری کو، ہر اس شیطانی اٹیک کو، ہر اس رکاوٹوں کو جو بری ارواح کی طرف سے آتی ہیں، مجسم کلام، تخلیقی کلام، یہودا کے قبیلے کے شیر ببر یسوع ناصری کے نام سے ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ دور ہو جائیں. بیماریوں جاتی رہو یسوع کے نام سے. اس کے لہو کی قدرت تمہارے خلاف استعمال کرتے ہوئے فتح کا نعرہ لگاتے ہیں. خداوند اس وقت خاص طور پہ تیرے آگے منت کرتے ہیں خداوند تیرے خادم تیرے سورما کو، خداوند پاسٹر نوبل سیمول کو، خداوند بائبل ٹی وی گلوبل کو، اور جو کہ پوری دنیا میں خداوند اس کے وسیلہ سے تیرے نام کا پرچار ہو رہا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اور اس پہ تیری برکت چاہتے ہیں. تیرے خادموں کو جو تیری سچی تعلیم کی، خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، خداوند ان پہ بھی تیری برکت ہو. آج جو کچھ بھی خداوند تیرے کلام میں سے بیان کیا گیا ہے ابلیس چوری نہ کرنے پائے، اور خداوند سارا جلال عزت بزرگی خدا باپ خدا بیٹے پاک روح تجھے دیتے ہیں، اور خداوند تو بڑھتا جا اور ہم کم ہوتے ہیں. تیرا شکر بجا لاتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین. ہم اسی طرح دعا میں ٹھہریں گے، اور جیسے کہ میں نے درخواست کی ہے کہ ہم وہ لوگ جو کہ اس وقت بیماری کی حالت میں ہیں، دکھ میں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. خدا پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں اس برکت کے لیے، مسلم کے لیے، کہ پیر خدا تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا اور انہیں قوت اور طاقت عطا فرما، کیونکہ خدا تو ہماری قوت ہمارا زور ہے. ہم بھائی ہری کے لیے، بزرا چاند کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پیر خدا تو جو ہماری قوت ہماری چٹان ہے، پیر خدا تیرے پاک لہو کے لیے تیرے شکر ادا کرتے ہیں جس میں شفا ہے، قدرت ہے. خدا تیرے خون بہانے سے، تیرے مار کھانے سے خدا ہم نے نجات پائی اور شفا بھی پائی. خدا تو بڑی برکت دے تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ سفر کر رہے ہیں یا کرنے کو ہیں. خدا تو ان کے پاس نگہبانی فرما. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہوں. بھائی اقبال کے لیے، بہن ڈولی کے لیے، اور تیرے بندہ پاسٹر زین کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے دعا کرتا ہوں. خدا خاص طور پر ان کے اہلیہ کے لیے، ان کے خدا بیبی کے لیے جو کہ جو ہے خدا تو انہیں اپنی پناہ میں لے، انہیں قوت طاقت دے، اور اے پیر خدا ہر طرح کی کمپلیکیشن تیرے یسوع نام میں جاتی رہے. اور اے پیر خدا ہم سب مل کر یہ کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. بڑی برکت دے. پاکستان کے سارے حالات کو اپنے قبضہ میں لے، اور بھی جہاں پر ہے خدا بے چینی ہے، لوگ بے گھر ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، خدا تو تمام حالات کو بدل اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت عطا فرما. یسوع کے قادر نام، آمین. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو اکثر معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت چلانا ہمیشہ تک. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی، بہت بہت آپ کا شکریہ. اور میں جاتے سمے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 28 تاریخ کو شام 5 بجے جو ہمارا چیریٹی ڈنر ہے ہیلتھم اسمبلی ہال میں، اس کو آپ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ لنڈن کے ایریا میں ہیں یا دوسرے شہر سے بھی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم، یو کین جوائن اس. دا پروگرام ول اسٹارٹ ایٹ 5 PM اور یہ ختم ہوگا رات کو 9 بجے. اور بڑا اچھا پروگرام ہے. اگر آپ کسی اور جگہ انگیج نہیں ہیں تو آپ ضرور آئیں، ہمیں جوائن کریں. اور ہمارے جو پیج ہے فیس بک کا، اس پہ یہ سارا ایڈریس، ساری انفارمیشن جو ہے درج ہیں، تو آپ آئیں اور ہمیں جوائن کریں. یعنی سیٹرڈے کے روز 28 تاریخ کو شام 5 بجے یہ پروگرام ہوگا، جس میں لوکل میئر، ڈپٹی میئر اور دیگر جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اور بہت اچھا پروگرام ہے، ضرور آپ آئیے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ جی آپ کا، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. Keep smiling. God bless you. Thank you. Bye. Amen.